दोनों अबू बकर व उमर, तो वो रोज़ा रसूल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़ा के साथ उनका क्या बनता है? फिर तो उनको अज़ाब होना चाहिए और अज़ाब तो जन्नत में नहीं होता। कुरान मजीद का क्या फरमान है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों में दाखिल होने की आपको इजाजत नहीं है जब तक कि तुम इजाजत ले लो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पे मदफून है उनका ज़ाती मकान है, वो मस्जिद में मदफून नहीं है। मस्जिद और है, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बैत शरीफ है वो और है। कभी कभी सवाल करते हैं लोग हमारे साथ, मेरे पुराने मकतबा फिक्र के जी जी हमसे ये सवाल करते हैं जब हम उनसे बात करते हैं, वो कहते हैं जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त आराम फरमा रहे हैं जी वो कौन सी जगह है? हम कहते हैं रियाजुल जन्ना है, और वो रियाजुल जन्ना का भी दिल है जहाँ रोजा अक़दस है। तो कहते हैं जी अगर वो रियाजुल जन्ना का दिल है, वो जन्नत से भी अफजल है, तो फिर ये हस्तियां अगर आपके मुताबिक ईमान वाली भी नहीं हैं, दोनों अबू बकर व उमर, तो वो रोज़ा रसूल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़ा के साथ उनका क्या बनता है? फिर तो उनको अज़ाब होना चाहिए और अज़ाब तो जन्नत में नहीं होता। ये हमें सवाल किया जाता है। जी जी। तो अर्ज़ यह है मेरे भाई, मेरे अजीज़, इसके जवाब में कि देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पे मदफून है उनका ज़ाती मकान है, वो मस्जिद में मदफून नहीं है। मस्जिद और है, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बैत शरीफ है वो और है। मस्जिद भी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़रीदा था। जब वो मदीना तशरीफ़ लाए थे ना, उन्होंने पैसे देकर वो ज़मीन मदीना वालों से उन्होंने ख़रीदी है, मस्जिद बनाया, साथ उनके घर थे, हुजरात थे। जी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में मदफून है, ठीक है ना, जहाँ वो उनकी अपनी मिल्कियत है। और ये कोई मुसलमानों का कब्रिस्तान नहीं है, यहाँ पे जो भी आके अपनी मैयत दफन करे उसको इजाज़त है। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती मिल्कियत है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कोई शख्स नहीं कहता दुनिया में, किसी का अकीदा नहीं है ये कब्रिस्तान था जहाँ पे पैगंबर मदफून है, या ये मस्जिद था, मस्जिद भी नहीं, ये उनका हुजरा है, ठीक है, जहाँ पे वो मदफून है, यानी उनका ज़ाती पर्सनल, जैसा आपका ज़ाती घर है ना, आपका पर्सनल प्रॉपर्टी, ये पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रॉपर्टी घर है। अब ये दुनिया से गए हैं तो उनका प्रॉपर्टी जो है, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो प्रॉपर्टी है, शिया मजहब में कुरान की रूह से ये है कि वो ये उनके वरसा को मिल जाता है। और उनका वारिस कौन है? उनका वारिस जो है उनकी बेटी है, बेटी है हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। अज़वाज को भी 8 हिस्से में से 1 हिस्सा मिलता है, यानी अगर एक आदमी मर जाता है ना, उसके एक बीवी है, बाकी हिस्सा औलाद को जाएगा, उसमें से 1/8 अगर 1 लाख रुपया ना, 1 लाख रुपये में से 12,500 बीवी को मिलेगी, बाकी 85,000 जो है 7/8 हिस्सा औलाद को मिलेगा। अगर 2 बीवियां हैं तो जो 1/8 है वो 2 तकसीम होंगे, उसको 2 बीवियों में तकसीम करें। 3 बीवियां तो वही 1/8 से ज्यादा नहीं मिलेगा, उसी 1/8 को 3 में तकसीम करेंगे। 4 हैं तो 4 में तकसीम करेंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो 9 बीवियां, तो 1/8 जो है वो 9 में तकसीम हो जाएंगे, यानी हर ज़ौजा को कितना बहुत ही कम मिलेगा, 1%, 1.5%, उससे भी कम, 1.5% से कमतर मिलेगा हर ज़ौजा को। बाकी सब का सब किसको जाएगा? बीबी सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को जाएगा। तो बैत शिया मजहब के रूह से बैत किसकी मिल्कियत है? कुरान की रूह से और शिया मजहब की रूह से बैत मिल्कियत बन जाती है हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की। जी। तो अब मैं शिया मजहब के मुताबिक अव्वल बात करूंगा, फिर मुखालिफिन के मजहब के मुताबिक। शिया मजहब के रूह से ये जो घर है बीबी सलामुल्लाह अलैहा का घर है, ठीक है ना। अगर कोई शख्स यहाँ पे आना चाहता है, दाखिल होना चाहता है, फजलन ये कि वहां पे अपना मैयत दफन करना चाहता है, तो उसको यहां से यहाँ के जो मालिकन है या उसके मालिकन के वर्से है उससे इजाजत लेने की जरूरत है। अभी आपका घर है ना, मैं तो बगैर इजाजत के नहीं दाखिल हो सकता। आपका घर है, आप मुझे इजाजत देंगे तो मैं आऊंगा। अब मैं आपके घर में रिहाइश करूं या मुर्दे को दफन करूं, वो तो आप इजाजत देंगे तो करूंगा ना, इजाजत के बगैर तो नहीं हुई, तो चोरी है आपकी इजाजत के बगैर। तो यहां पे जो दफन करेगा उसके लिए जरूरी है कि इजाजत ले ले। किसी तारीख में नहीं है कि इन लोगों ने या हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से इजाजत लियो, या उनके बाद उनकी मीरास जो है उनके बेटे को मिलेगा, उनके शौहर को मिलेगा, उनके वरासा से इन्होंने कोई इजाजत लियो, इन्होंने कभी इजाजत ही नहीं ली। अच्छा, अगर हम कहें कि यह उनकी मीरास नहीं है, जैसे अबू बकर की हदीस है, ला नूरस मा तरकना सदक़ा। मा तरकना क्या होता है? सदका होता है। सदका यानी क्या? गरीब गुरबा का हक, फकीर फुकरा का हक, बैतुल माल का हक। तो इसमें सब मुसलमान शरीक हैं। ये फिर भी ये किसका है? सब मुसलमानों की मिल्कियत है। तो इसमें तो अबू बकर उमर ने कब मुसलमानों से इजाजत लिया? उसमें सब लोग शरीक हैं, मदीने के लोग, मक्के के लोग, जितने मुसलमान, बैतुल माल है, कि भाई यहां पर हम मैयत को दफन करना चाहते हैं, इजाजत हमें दे दो ना। वो इजाजत दे दे, इजाजत दे दे। वो कोई नहीं है भाई,
کوئی اجازت نہیں ہے کہ انہوں نے کسی سے اجازت لی ہو کہ وہاں پہ ہمیں میت کریں. اگر یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر تو شرعی لحاظ سے اس کو کوئی جواز نہیں بنتی. اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ حجرہ عائشہ کی ملکیت تھی, نبی کی نہیں تھی, عائشہ کی, وہ ہمیں دکھا دے میں تاریخ کہ کب عائشہ نے یہ گھر خریدا, یا کب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ حجرہ میری نہیں, میں نے اپنی بیوی کو بخش دیا. کہ ازواج اپنے حجرات کے کبھی مالک نہیں تھی. ازواج جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج تھے وہ پیغمبر کے گھر میں رہتی تھی. سمجھ میں آئے نا بات اب بھائی صاحب؟ جیسے آپ کی وائف جو ہے گھر آپ کا ہے, آپ نے ایک شادی کی, 2 شادی, بچے آپ کے گھر میں رہتے ہیں, وہ ٹھیک ہے رہتے ہیں لیکن اس کی ملکیت نہیں ہے. آپ جب چاہے اس گھر کو بیچ دیں, دوسرے گھر میں منتقل ہو جائیں. ازواج کی کوئی آپ پراپرٹی آپ کی ہے. تو یہ جو ہے کسی تاریخ میں نہیں ہے. یہ افراد جو کرتا ہے نا کہ عائشہ سے اجازت لی, عائشہ کب عائشہ مالک بنی؟ نبی آپ خود کہتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث نہیں ہوتی ہے, صدقہ ہوتا ہے. صدقہ اگر ہوتا ہے تو سب غریب غربا, سب پورے عالم اسلام کا حق ہے اس میں, سب غریب غربا کن سے اجازت لی, کسی اجازت نہیں لی. پھر یا یہ ہو کہ دیکھیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کیا ہو نا, انہوں نے اگر وصیت کی ہو کہ بھائی میں دنیا سے جا رہا ہوں, میرے ساتھ فلان فلان کو دفن کرو, تم کوئی ضعیف حدیث دکھاؤ. تم آئے ہو اپنے میت کو, مردہ کو وہاں پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے ذاتی مکان میں دفن کرتے ہو بغیر اجازت کے. قرآن مجید کا کیا فرمان ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں داخل ہونے کی آپ کو اجازت نہیں ہے جب تک کہ تم اجازت لے لو. لا تدخلوا بیوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس کا مطلب ہے یہ لوط علیہ السلام کی قوم والا حال کیا انہوں نے. الا ان یؤذن, بالکل لوط علیہ السلام جیسے گھر میں گھسے تھے نا زبردستی, یہ لوگ گھسے وہاں پہ. اور نبی دیکھو ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند کرنا حرام ہے کہ نہیں؟ ابھی سورہ حجرات میں بات ہو رہی ہے. یہ لوگ کلہاڑا لے کے آئے, نبی کے مردہ زندہ میں فرق نہیں ہے جی. ان کے اجازت کے بغیر کلہاڑا, بیلچا وغیرہ لے کے, بیلچا بولتے ہیں نا اردو میں, بیل بولتے ہیں جو بیلچا لے کے آئے بھائی, ادھر زمین گاڑ رہے ہیں, کم اپنا ادھر مردہ دفن کریں. کس کی اجازت سے؟ کس نے تمہیں اجازت دیا؟ تم ایک عام مسلم, یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی, اپنے گھر میں آپ کے گھر میں بغیر اجازت کے نہیں داخل ہو سکتا بھائی. یہ آپ ایک عام مسلمان ہیں, ایک عام مسلمان ہے. میں کتنا ہی بھائی نیک بڑا آدمی ہوں, میرے قرضے حرمت رحمت للعالمین ہے, ان کی تو حرمت اور مثال بالکل. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم, بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتے. تم بغیر اجازت کے ادھر کلہاڑا لے کے آئے ہو, زمین تم نے ادھر گاڑ دیا, اپنا عورت اور اپنے میت دفن کرنے جا رہے. تو یہ جو ہے یہ ایک غصب ہے بھائی. جس طرح خلافت چوری ہو گئی ہے, جس طرح خلافت چوری ہے, جس طرح فدق چوری ہو گئی, حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا حق, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ بھی چوری ہو گیا, غصب ہے بغیر اجازت. اس کے کوئی کسی بھی شریعت میں کسی بھی طریقے سے اس کا جواز نہیں بنتا. اچھا ان کے پاس کیا جواب ہے؟ جواب یہ کہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے تلوار کیوں نہیں اٹھایا, تلوار نے کیوں نہیں اٹھایا؟ او بھائی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کس بات پہ تم کہتے ہو تلوار اٹھا دے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اتنے باتیں ہوئیں کہ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں جب گھسے تھے لوگ, انہوں نے تلوار اٹھایا کہ امیر المومنین علیہ السلام تم شرعی, ان کے پاس شرعی اس بات کو شرعی بنانے کی کوئی دلیل نہیں. تو یہی سوال کریں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے پر کیوں تلوار نہیں اٹھایا؟ تو ہمارے احادیث میں یہ ہے, دیکھیں میں اس کا جواب دے دوں کہ کیوں تلوار نہیں اٹھایا. شیعہ احادیث میں یہ ہے, جو ہی یہ دفن ہوئے تھے اسی وقت ملائکہ ان کو اٹھا کے وہاں سے لے کے گئے تھے, اسی وقت ملائکہ ان کو وہاں سے لے کے گئے تھے. اور وہاں پہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک بہت ہی, اگر آپ حج پہ گئے تو دیکھتے ہیں مکہ اور مدینہ کے درمیان جو پہاڑیاں ہیں نا وہ بہت ہی گناونے شکل کے ہیں, وحشت میں, ان کو دیکھ کر آپ کو ڈر لگتا ہے. سیاہ رنگ کی پہاڑیاں, اس میں بندر بھی بہت رہتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا. ایسے ہی ہے جیسے بندر, بہت سخت منظر ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جہنم کے وادیوں میں سے ایک وادی ہے, یہاں پہ وہ 2 آدمی ادھر ہیں, ان کو ملائکہ ادھر لے کے آئے. اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا, حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ, جب میں بھی یہاں سے گزرتا ہوں تو یہ دونوں میرے پاس آتے ہیں, میرے پیروں میں پڑتے ہیں کہ میں معاف کر دو. اور جو نمبر 2 ہے اس کی حالت سب سے زیادہ خراب ہے, نمبر 2 جو ہے. اور میں ان کو کہتا ہوں تم پہ لعنت, تو تم نے کیوں رحم نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی پر؟ میں یہاں آپ کو ٹوکوں گا. کل جو بات ہو رہی تھی ہماری, تو اس میں ایک صاحب نے مجھے یہ کہا, ایک تو یہ ہے کہ یہ جنت کا ٹکڑا بلکہ جنت کا بھی دل ہے, جنت سے افضل و اعلیٰ ہے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. تو پھر اگر یہ اتنے ہی ظالم اور منافق اور کافر تھے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے ساتھ وہاں جنت کے اعلیٰ ترین مقاموں میں سے ایک مقام میں وہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک بات. دوسری بات,
اگر وہ کہہ رہے تھے کہ اتنے ہی ظالم اور کافر اور بے ایمان اور منافق تھے تو زمین نے اس کو قبول کیوں کیا؟ زمین نے اگل کیوں نہیں دیا لوگوں کی عاقبت کے لیے، لوگوں کی نصیحت کے لیے؟ لیکن یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انما بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے قبر شریف اور میرے منبر مبارک کے درمیان یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یہ حدیث شریف ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی تو یہ اپنے حیات میں بھی باغ تھا، یہ جنت کے باغ، اس طرح نہیں کہ موت کے بعد ہے، تو ان کے حیات میں ادھر کافر بھی آتے تھے اسی جنت میں، کافر بھی آتے تھے، بے شک، منافق بھی آتے تھے، بے دین بھی آتے تھے، اس سب داخل ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر یہ کہتے ہیں ادھر یہ جنت میں کیسے داخل ہوا ہے، یہ اس کا تم کیا جواب دو؟ اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں اگر منافق داخل ہوتے ہیں، خارج ہوتے ہیں، ادھر آ جاتے ہیں، اب بھی تم شیعہ کو کافر کہتے ہو، اب بھی شیعہ ادھر جاتے ہیں نا، ادھر اسی جنت میں جاتے ہیں، آپ نے آج ہم اسی جنت میں اتنے نماز پڑھی ہیں۔ بیان کی، آپ نے ایک اور حدیث بھی آج بیان کی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ ہوں گے تو کچھ صحابی آئیں گے تو فرشتے ان کو دور لے جائیں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ یہ تو میرے صحابی ہیں، ان کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ آپ کے بعد انہوں نے بڑے بدعات شامل کی تھی، لہٰذا انہوں نے کفر کیا، یہ دین سے بدل گئے، ان کا کوئی کام نہیں۔ اگر وہ کافر ہیں، منافق ہیں، جن کی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں پھر جنت میں بھی تو وہ گئے ہیں، تو روزہ رسول کے قریب وہ آ گئے تو کیا بعید ہے پھر؟ بالکل، آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ آپ یہ ہمیں جواب دے دیں نا کہ زمین نے تو اس زمانے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہوتے ہیں نا، کافر منافق آتے ہیں، تو اس وقت مسجد ان کو کیوں قبول کرتا تھا جنت، ان کو باہر کیوں فرشتے نہیں دھکل دیتے تھے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو عرض یہ ہے کہ ہاں بالکل اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس احادیث روایات ہے کہ وہاں پہ یہ جو ہی دفن ہوئے تھے ان کو ملائکہ جو لے کے گئے تھے، یا وہ ادھر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ادھر نہیں، ہاں ماشاءاللہ۔ دیکھیں جو لوگ زیارات پہ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کربلا میں کتنے معجزات ہوتے ہیں، نجف اشرف میں کتنے معجزات، مشہد مقدس میں کتنے معجزات ہوتے ہیں، اتنے جو نابینا ہوتے ہیں، اندھے ہوتے ہیں، شفا پاتے ہیں، بہرے، وہ کوئی بیماری ہوتی ہے، کینسر، کوئی اپاہج ہوتا ہے، عورتیں ہوتی ہیں جن کے اولاد نہیں ہوتی، ان کو اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دے دیتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پہ کرامات نہیں ہوتی، تاکہ وہ نہ کہیں تاکہ وہ نہ کہیں کہ ابو بکر نے ہمیں دیا، ٹھیک ہے نا؟ اگر ادھر کرامات شروع ہو جائے نا تو یہ لوگ کہنا شروع کر دیں گے، ہاں یہ قدیم ایام سے دیکھیں کتابیں لکھی گئی ہیں اتنے زیادہ، اللہ جانتا ہے، ادھر مشہد میں جائے نا، ادھر ایک بہت بڑا دفتر ہے معجزات درج کرنے کا، ادھر اتنے معجزات درج ہوتے ہیں کہ بے حساب تو مشہد مقدس میں امام رضا علیہ السلام کے بارگاہ شریف میں تو قدیم ایام سے آج تک ہم نہیں سنتے کہ بھائی مدینہ منورہ میں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ فراڈی شروع کریں گے نا اگر ادھر کرامات، یہ جے شیخین کے کرامات، ہمارے بڑوں کی کرامات ہے، تو کرامت امام حسین کی کرامت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت ہے، امام رضا علیہ السلام کی کرامت، امیر المومنین علیہ السلام، یہ سب انہی کی کرامات ہے، ماشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سب مسلمانوں کو، شیعوں کو حوالہ دیا، کرامات چاہیے، معجزات، برکات چاہیے، مشکلات کا حل چاہیے، تم جاؤ میرے حسین کے دروازے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اچھا، دو باتیں میں ابھی کہوں گا بھائی، صرف دو باتیں۔ ایک تو یہ کہ جب نبی کریم رب العزت نے خلیفہ بنانا تھا تو رب العزت نے ملائکہ کو کہا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، تو اللہ رب العزت نے ایک معیار قائم کیا تھا جو سارے قرآن میں بھی ہے اور سارے بیان بھی کرتے ہیں کہ کس کو خلیفہ بنایا جائے اور کس کو عظمت دی جائے۔ تو ان فرشتوں سے بھی پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کیا چیزیں ہیں، یا نام متبرک نام ہیں، تو مختلف روایت ہر کوئی اپنے اس سے حساب سے کرتا ہے۔ تو آدم نے اللہ کے علم سے وہ بتایا، تو اللہ نے یہ معیار مقرر کر دیا تھا کہ علم میں جو آپ سے بڑا ہے وہ آپ کا خلیفہ ہے، وہ آپ کا امام ہے، وہ آپ کا سربراہ ہے۔ اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، انا مدینہ تو علمھا وعلی بابھا، ماشاءاللہ۔ تو اس میں خلافت کی اور عظمت کی اور امامت کی ایک دلیل موجود ہے جو آپ دوسری بھی ساری دیتے ہیں۔ میں صبح سے یہ ساری سن رہا تھا آپ کی، اور دوسرے بھی میں ہارون والی بھی، داؤد والی بھی، اور لوط والی بھی، ساری میں نے سنی، ابراہیم والی بھی ساری الحمدللہ میں نے سنی۔ تو اس میں میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ یہ علم کی بنیاد کے اوپر امامت اور فضیلت اور خلافت ہے، تو ان میں سے کوئی ہے جو ایسا علم والا جس کے لیے کوئی ایک حدیث میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہو؟ کیا عرض کریں بھائی، ان کے علم کو بھائی پتہ۔ اور دوسرے جو آج ایک بھائی بیٹھے ہوئے تھے ملتان سے کہ کدھر سے، وہ کہہ رہے تھے کہ ان سے مانگنا شرک ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مانگنا شرک ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے۔ تو اللہ رب العزت قرآن پاک کی پہلی ہی سورہ میں فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، کہ میں عالمین کا رب ہوں، میرا شکر ادا کرو۔ اور وہی رب فرما رہا ہے بھائی وَأَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، جس عالم میں، جن عالمین کا میں رب ہوں، ان عالمین میں
میں نے رحمت بنا کے بھیجا۔ کیا عالمین ختم ہو گئے؟ ماشاءاللہ۔ اگر عالمین موجود ہیں تو اللہ بھی موجود ہے، اللہ کی رحمت بھی موجود ہے، اور وہی رحمت للعالمین فرما رہے ہیں کہ من کنت مولا فھذا علی مولا، جس عالم میں جن عالمین کا میں رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں، ان عالمین میں میرا بھائی سیدنا حضرت امام علی علیہ السلام آپ سب کے مولا ہیں۔ ان عالمین میں نبی بھی ہیں، کہیں نہیں کہا کہ نبیوں کے علاوہ، کہیں نہیں کہا کہ درختوں کے علاوہ، کہیں نہیں کہا سمندروں کے علاوہ، کہیں نہیں کہا اس مخلوق کے علاوہ، سب کے لیے ارشاد فرمایا میرے نبی نے۔ اللہ آپ کو عزت دے میرے بھائی، سلام ہو آپ پر، جزاک السلام اللہ علیکم، خیر۔ تھینک یو جزاک سر، اللہ تھینک